नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, आज से पार्लियामेंट में बजट सेशन शुरू हो चुका है। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया और कल से फॉर्मली बजट 2023-24 जो है वो पेश होगा। तो ऑब्वियसली आज का जो दिन है और कल के दोपहर तक अभी भी कुछ मौका है हम सब के लिए स्पेकुलेट करने का, अंदाजे लगाने का कि क्या कुछ हो सकता है अब की बार बजट में। तो यही हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू है कि बजट 2023 होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी इस बजट से हमारी क्या तवक्कात हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और किस तौर से आम इंसान इसको देख रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जनाब गुलाम अहमद कुरैशी साहब, जो कि फॉर्मर डीजी रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, और इनके साथ बैठे हैं एजाज अयूब साहब, उनसे भी आप बखूबी वाकिफ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और हमें बजट को समझने में हमारी मदद करेंगे। जी कुरैशी साहब, इब्तदाई कलमात मैं आपसे लेना चाहूँगा कि किस तौर से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। एक तो ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ और कल जो बजट फॉर्मली पेश होगा, तो क्या होप्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एक तमहीद आपसे चाहूँगा। जहाँ तक जो नए साल का 23-24 का बजट होगा जी, वो 1 फरवरी 2023 को पेश होगा। फाइनेंस मिनिस्टर से पार्लियामेंट में पेश करेंगे। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा इसके पस मंज़र में कि जो भी बजट बनता है, यूनियन बजट हो या जो रियासती बजट होते हैं, असल में फाइनेंस मिनिस्टर का ज़्यादा काम ये होता है कि वो देखते हैं कि हमारी दस्तयाब जो वसाइल है, जो रेवेन्यूज हैं, जो आमदनी है, इनको कैसे, जो हमारी लाइकली एक्सपेंडिचर्स हैं, जो अखराजात हैं, उनको कैसे मैच किया जाए। तो फिर इसके फिर महकमाजात जो तकसीम होती है या स्कीम्स होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, वो इसी जो दस्तयाब वसाइल होते हैं इसी किटी के अंदर बनते हैं। लेकिन जहाँ तक इस बजट का ताल्लुक है या जो पिछले भी 7-8 बजट्स आज की गवर्नमेंट जो पावर में है पिछले 8-9 साल से, इसके पीछे एक विजन रहा है और जो भी बजट्स अभी तक आए हैं वो इसी विजन और इसी बजट पॉलिसी के तहत ताबे बने हुए हैं। हम समझते हैं कि जो नए साल का बजट होगा इसमें जो हमारी पिछले साल की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही है या जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इसी तरीके से यूक्रेन में जो जंगी हालात रहे, कोविड-19 की पूरे जो दुनियावी ममालिक हैं उनकी मईशतें अब भी उससे मुतासर हैं और इन सभी का असर हमारी मईशत पर भी रहा। कुछ जो सुस्त रफ्तारी जो आलमी मईशत है इस पर अब भी तारी है, लेकिन इसके बावजूद जो आज हमारी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट की पार्लियामेंट में, इसे अंदाज़ा लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट का क्लेम है, जो गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर का क्लेम है, वो ये कहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट होगी पिछले गुज़श्ता साल 22-24 की, ये जो चल रहा है इस साल, ये 7% के रही, 7% होगी, एक्सपेक्ट टू बी 7%। अगर हम इसको सही माने जाएंगे तब हम समझते हैं कि ये ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही खुशाइंद है, बहुत ही खुशाइंद है। हालांकि जो दूसरे इंडिपेंडेंट हमारे ज़राए हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे पहले ही कहा है 6.8%, कहीं से IMF से आया था 6.2%। लेकिन अगर हम इन सबों का तजिया करेंगे लगता है कि वी आर क्लोजर टू 7%। अगर हम 7% के बराबर नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे दस्तयाब ज़राए हैं, जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं, हम समझते हैं इसके बावजूद हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है कदर बेहतर रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल
लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है, अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। साल हमारी जो तरक्की की रफ्तार है वो 7% के करीब रही है जी। लेकिन साथ ही साथ हम ये जो प्रोजेक्शन आ गई है नए साल की 23-24 की इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने दी है, उनका मानना है कि अगले साल हमारी जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है, जो शरह नमू है, वो 6 से 6.8% होगा जी। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं इब्तदाई कलमात एजाज अयूब साहब से लेना चाहूँगा कि एजाज साहब, ये जो इकनॉमिक सर्वे आज पेश हुआ है या कल जो बजट की जो तजावीज़ हैं वो पेश होंगी, तो ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब हम ग्लोबली एक इकनॉमिक डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल इकनॉमी जो है एक डिस्ट्रेस से गुजर रही है, ऑब्वियसली बीइंग पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल इकॉनमी उसके जो असरात हैं हम पर भी हैं। तो इस सारे तनाजुर में आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये जो बजट है अभी ये बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। इसमें कुछ रीजंस है। पहली चीज ये प्री इलेक्शन बजट है जी। अगले साल मेजर इलेक्शंस है जी, तो उस वक्त का वाला बजट तो खैर वो काउंट नहीं होगा। ये वाला बजट क्योंकि इसका पूरा 1 साल का जनरल इलेक्शन से पहले ये फुल आखिरी फुल, तो एक अर्ज रहती है हर एक जो डिस्पेंसेशन होती है कि प्री इलेक्शन बजट में फ्री बीज पॉपुलिस्ट बजट पेश किया जाए, जिसमें टैक्स कट्स हो, जिसमें एमएसएमईज के लिए हो, जिसमें सोशल सेक्टर स्पेंडिंग अच्छी हो। लेकिन देयर आर कॉन्स्ट्रेंट्स। पहला कॉन्स्ट्रेंट है कि हिंदुस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4 जो कि बहुत ज्यादा होता है ऑफ जीडीपी है जो इन्होंने टारगेट किया था, और उसको नीचे लाने की जरूरत है। जरूरत इसलिए की है क्योंकि जब सरकार एक बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट मीन जितनी उनकी आमदनी है और जो खर्चे हैं उसमें जो डिफरेंस रहती है, इनको वो कर्जों के जरिए उठाना पड़ता है मार्केट में। तो वो कर्जे ऑलरेडी हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा है। अभी 70% ऑफ जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 69-70%। तो अगर कर्जा मार्केट से सरकार उठाती है बहुत ज्यादा, उससे 2 चीजें होती है। पहली चीज, हिंदुस्तान में ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा है, तो इससे इन्फ्लेशन का जो है खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट कंपनीज है जिनको इन्वेस्ट करना होता है, वो भी जब मार्केट से कर्जा उठाएंगे और सरकार भी कर्जा उठा रही है तो कर्जों की रेट्स बढ़ जाती है, जिसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं जी। उसको, इस इफेक्ट को क्राउडिंग आउट बोलते हैं। जब सरकार सारा पैसा ले जाएगी मार्केट से या बहुत सारा पैसा ले जाएगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए कर्जे उठाने मुश्किल हो जाते हैं। अदरवाइज भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो उतना ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखा रहे हैं। तो ये एक डबल एज वर्ड है। पॉपुलिस्ट बजट देना है लेकिन यहां से चैलेंजेस है। तीसरी, जो आपने बिल्कुल सही बात की कि ग्लोबल स्लो डाउन है। अगर इंडियन ग्रोथ स्टोरी की बात करें, अगर हम 2007-8 से लेके 14-15 तक जाएं तो इट वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स। हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स बहुत ग्रो हो रहे थे, और पिछले 10 साल में लगभग 6-7 साल में देखें तो एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट हुए और कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए। कोविड के बाद थोड़ा बहुत पेंट अप डिमांड की वजह से थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ नहीं रहे हैं। और जो भी प्रोजेक्शंस आप वर्ल्ड बैंक की लिए, IMF की लिए, फेडरल रिजर्व के लिए, जो भी बड़े इदारे हैं ग्लोबल, वो ग्लोबल स्लो डाउन अनाउंस कर चुके हैं कि रिसेशन में जा रहे हैं ये वाला। तो मीन्स जो भी हिंदुस्तान प्रोड्यूस करता था बाहर बेचने के लिए, उसकी डिमांड्स कम होने वाली है। हम छोटी सी एग्जांपल अपने कश्मीर की बात करें, हमारे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हो या कुछ हो, या इंडिया में बहुत सारा फार्मा बनता है या बहुत सारे मेटल्स की चीजें बाहर जाती है, तो वो डिमांड जब बाहर से कम हो जाती है तो एक बहुत बड़ा इंजन जीडीपी का होता है। एक होता है सरकारी खर्चे होते हैं, कंजप्शन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, और एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो ये वाला इंजन आपका स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। जैसे कि IMF ने रिसेंटली आज उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन कट डाउन की उन्होंने 6%। यूनाइटेड नेशंस ने 5.8 की, और जो आज इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का अपना आया तो उन्होंने उसमें 6.5 की, अगर जैसे कि कुरैशी साहब ने बिल्कुल सही कहा, दिखाया। तो डिस्पाइट अगर हम देखें कि अगर हम ऐसे फिगर्स लगता है कि बहुत कम है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं बाकी ममालिक के साथ, ये इंडिया की ग्रोथ अच्छी है जी, क्योंकि ओवरऑल कोविड और स्लो डाउन और यूक्रेन वॉर जो पॉलिटिकल रिस्क जो है उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है, जियो पॉलिटिकल रिस्क पे जब हम आ रहे हैं, लास्ट ईयर हमने देखे इंडिया का डिफेंस बजट में एलोकेशन 12% इंक्रीज की गई थी जी। इस बार भी इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो LAC, LOC ये एक नई रियलिटीज बन चुकी है जी। उसमें डिफेंस में ये खर्चा कम नहीं कर सकते, तो डिफेंस बजट का भी इन पे एक बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा, पॉपुलिस्ट का भी बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा।
یہاں سے انفلیشن ہے. تو میرے خیال میں ابھی تک کا جو یہ والی گورنمنٹ ہے اس کا سب سے چیلنجنگ بجٹ جو کل والا بجٹ ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ از ڈن. اٹ نیڈس اے لاٹ آف ماسٹری ٹو pull this off. قریش صاحب الٹیمیٹلی تو یہی چیز تو میں جب بازار میں جاتا ہوں کوئی چیز لینے کے لیے تو اٹ ڈپینڈس کہ میری جیب میں کتنا پیسہ ہے. وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, ڈٹرمائن کرتا ہے کہ میں مارکیٹ میں کون سی چیز کیسے لے سکتا ہوں. تو جیسا کہ اعجاز صاحب نے کہا کہ بہت ساری کنسٹرینٹس ہیں گورنمنٹ کو, اور سب سے بڑی جو کنسیڈریشن جو انہوں نے گنا دی کہ اگلے سال جو ہے 2024 میں جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں, اور یہ جنرل الیکشن سے پہلے کا آخری فل فلیجڈ بجٹ ہے. تو کیسے موبلائز کیا جا سکتا ہے ریسورس کو ایٹ لیسٹ آن پیپر, کیونکہ یہ تو جمع خرچ جو ہے وہ پیپر پہ ہی ہوتا ہے, تب جا کر کے بجٹ میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو کہاں سے یہ موبلائز ہو سکتے ہیں یہ ریسورسز جن کو کل پھر بجٹ میں ایز فگرز پریزنٹ کیا جائے گا؟ جب ہم پچھلے 3-4 سال کے جو سالانہ بجٹ یونین وفاقی بجٹ جو پریزنٹ ہو گئی, جب ان کا ہم سرسری جائزہ بھی لیتے ہیں تو ہم ایک نقطے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو ریویکس بجٹ ہے, جو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے, وہ کووڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں بڑھوتری ہوئی. یعنی ان 3-4 سالوں میں جو کیپیکس بجٹ تھا, جو ہماری ترقیاتی اور منصوبہ جاتی ہمارے جو رقومات تھے وہ کم رہے, تاکہ جو کووڈ کا امپیکٹ ہے ریلیف دینے کے لیے اور اس قسم کے جو دوسرے جو معاونت کرنی ہوتی ہے, جو ہمارے افیکٹڈ لوگ تھے, متاثر جو طبقہ جات تھے, یہ پیسہ کیپیکس کا وہاں جاتا رہا. اس سال ہم امید یہ کرتے ہیں اور ایسا ممکن بھی ہے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ بچ جائے گا جو ہم پہلے ریویکس میں دیتے تھے کیپیکس کو کم کر کے. اس سال میرا اپنا اندازہ ہے کیپیکس کا بجٹ پچھلے 2-3 سالوں سے زیادہ ہوگا, اور جب کیپٹل ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا تو ہمارے پاس وسائل رہیں گے, ایک معقول یہ رقومات ہمارے پاس رہیں گے جن کو ہم ترقیاتی منصوبوں اور جو فلاحی اسکیمیں ہیں, سوشل سیکٹر سپینڈنگ ہے, انفراسٹرکچر سپینڈنگ ہے, اور پاپولس بجٹ بھی ہے. پاپولس بجٹ تبھی ہوگا جب انفراسٹرکچر سپینڈنگ ہے وہ بڑھ جائے گی. پاپولزم کے لیے تو پھر سوشل سیکٹر سپینڈنگ بھی بڑھنی ہوگی. بالکل, انفراسٹرکچر ایز ویل ایز سوشل سیکٹر سپینڈنگ, ان دونوں کے جو حکومات ہیں ان کے تحت جو محکمے آتے ہیں یا اسکیمیں اور جو پروگرامز ہیں آن گوئنگ, اور ہو سکتا ہے نئے پروگرام بھی دھیرے دھیرے پھر اناؤنس ہو جائیں گے, ان کی ایلوکیشن بڑھ جائے گی. انہوں نے تذکرہ کیا کہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گی. میرے خیال میں ہوم جو سیکٹر ہے, ہوم افیئرس ہے, اس کی ایکسپینڈیچر بھی کم نہیں ہو سکتی ہے, وہ بھی تھوڑی بہت اس میں بھی بڑھوتری ہوگی. اور ساتھ ساتھ جن شعبہ جات کی جو ایلوکیشنز ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑھ جائیں گی, تاکہ جو ان امپلائمنٹ کا پرابلم ہے, جو پاورٹی بڑھی ہے, جو یوتھ انگیجمنٹ کا پرابلم ہے, ان کو کیسے پروڈکٹیولی انگیج کیا جائے. تو ہمارا اندازہ ہے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر ہے اور جو سوشل ویلفیئر کی سکیمز ہیں ان کی ایلوکیشن میں اضافہ ہوگا, خاطر خواہ اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے یوتھ انگیجمنٹ, سپورٹس ڈیولپمنٹ اور سکل ڈیولپمنٹ کے تحت جو سکیمیں آتے ہیں ان کی ایلوکیشنز میں بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کی رقومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. سپورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے پہلے ہی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ ان میں بڑی ہم بڑھوتری کر رہے ہیں. اسی طریقے سے چونکہ ہم امپلائمنٹ جنریشن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو بجٹ ہے کہ وہاں ریگولر جابس گورنمنٹ سیکٹر میں بنیں گی یا پرائیویٹ سیکٹر میں ریگولر ساری کی ساری ہوں گی. اس کی ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے جو نیتی آیوگ ہے یا جو دوسرے ہمارے یہ فائنانس منسٹری کے ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس ایک فارمولا بنا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے 100 کروڑ انویسٹمنٹ کیا اس سے ریگولر جابس کتنی نکلیں گی, سیلف امپلائمنٹ میں کتنے نکلیں گی, اور پھر ڈیلی ویجرز کتنے نکلیں گی. کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ سارا کا سارا ایگریرین ہے زیادہ تر, اور لہذا ضروری ہے جو رورل ڈیولپمنٹ کی سیکٹر ہے اور اسی طریقے سے اربن امپلائمنٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کے جو سیکٹرز ہیں ان کی ایلوکیشن میں پچھلے 2 سالوں میں بھی بڑھوتری ہوئی. اس سال بھی ہم توقع کرتے ہیں
ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ضرور بڑھوتری ہوگی. اسی طریقے سے چونکہ ایگریرین یہ سٹریس بھی رہا ہے, لہٰذا اس کے لنکڈ جو ہے اریگیشن اینڈ واٹر ریسورسز, ایگریکلچر سیکٹر اے سچ, اس میں بھی تھوڑی بہت بڑھوتری ہوگی. جی ایوب صاحب, جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج جو اس وقت ہے وہ ان ایمپلائمنٹ کا ہے, اور ان ایمپلائمنٹ کا جو ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو امپلائمنٹ کے وسائل کو جنریٹ کرنا اٹس ناٹ ایز ایزی, پرٹیکولرلی ان پوسٹ کووڈ سینیریو. فار اے کنٹری لائک انڈیا, جی ایک تو اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اور آبویسلی پھر جب وہاں پہ ہم انمپلائمنٹ کی فگرز دیکھتے ہیں, اگر وہ نیشنل لیول پہ ہم 7-8% بھی مان لیتے ہیں تب بھی ایک بہت بڑا چنک ہے. یہاں سے انڈسٹریل سلو ڈاؤن چل رہا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں اتنے زیادہ جاب کریشنز ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ سب کے سب جو ہے ان کو وہاں پہ امپلائی کیا جا سکے. تو کس طریقے سے اس پرابلم کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے ایز فار ایز دس بجٹ از کنسرنڈ؟ اس میں 3 بڑے آسپیکٹس ہے جو کہ گورنمنٹ آلریڈی ایڈریس کرنے کی کوشش کی کووڈ کے دوران, اور میں بھی کنٹینیو کرے. اس میں ایک تھا ایم جی نریگا, جی مہاتما گاندھی نیشنل رولر امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم. کریکٹ. اس میں جو ایلوکیشنز تھی, کیا سرکار وہ بڑھائے گی یا کانسٹنٹ رکھے گی؟ شرنک الیکشن آ رہا ہے, کر نہیں سکتی. تو دیٹس ون, کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے امپلائمنٹ کریٹ ہوتا ہے, اور بہت سارے بڑے تھنک ٹینکس, ایون سی آئی نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ اسی طرز کا ایک اسکیم آپ اربن لائیولیہڈ مشن بھی, کیونکہ سٹیز اور اربن سینٹرز میں بھی ان ایمپلائمنٹ کا بہت زیادہ پرابلم ہوا ہے. آن دا لائنز آف دس ایم جی نریگا اربن سینٹرز کے لیے بھی یوز کیا جائے. وہ ایک بہت ڈیمانڈ ہے, اس پہ بہت سارے ڈیبیٹس بھی ہوئے, اور آئی ڈونٹ نو ویدر دیٹ ول بی, بیکاز اٹ مینس کاسٹ. وہ سرکار کے پاس اتنا ایلبو روم ہے نہیں خرچ کرنے کا. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ سرکار آلریڈی خرچ کر رہی ہے وہ ہے ایم ایس ایم ایز. ایم ایس ایم ایز بہت زیادہ امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے, اور ایم ایس ایم ایز کووڈ کے دوران ایک اسکیم نکالی گئی تھی جو کہ پچھلے بجٹ میں مارچ 23 تک ایکسٹینڈ کی گئی تھی, کریڈٹ لنکڈ اسکیم, جس میں ایک پورشن سرکار ان دا فارم آف سپورٹ فار انٹرسٹ وغیرہ دیتی ہے, جو کہ یہاں پہ بھی لوگ جے اینڈ کے میں ہر ایک جگہ پہ لیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو لکوڈیٹی کرنچ آیا تھا ایم ایس ایم ایز میں, اس کو ٹیکل کرنے میں ایم ایس ایم ایز کو ہیلپ ملی تھی, اور وہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ جاب کریشن ایم ایس ایم ایز میں ہوتی ہے ہندوستان میں. کیا وہ اینڈ جیسے کہ قریشی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کووڈ کے دوران ریونیو ایکسپینڈیچر بہت زیادہ گیا تھا, ویسا ایکسپینڈیچر اس پہ بھی ہوا تھا کہ جو یہ سپورٹ کرے 50,000 کروڑ آئی تھنک لاسٹ بجٹ میں تھا اس پہ, جو ایم ایس ایم ایز کو جو لون سپورٹ کر رہے ہیں, کیا وہ ایکسٹینڈ کنٹینیو کی جائے گی یا کچھ اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں, اربن لائیولیہڈ, ایم جی نریگا اینڈ ایم ایس ایم ایز, یہ 3 چیزیں, کیونکہ باقی ساری چیزیں جیسے سروس سیکٹر وغیرہ اس میں اسٹیگنیشن دیکھی گئی ہے, یا کنزپشن کے بیسس پہ جو جاب کریشن ہوتی تھی, لوگ کنزیوم کرتے تھے بہت زیادہ, اس میں اب اس میں کنزپشن آپ انکریز کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لوور پیرامڈ کے بالکل نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پروپینسٹی ٹو کنزیوم زیادہ ہوتی ہے, مینس ان کے جیب میں اگر 10 روپے. یہاں پہ میں کہوں گا کہ یہ جو جس اسٹریٹا کی آپ بات کر رہے ہیں, تھرمو پولیٹیکلی دس از دا سیکشن دیٹ از دا ہاٹیسٹ. کریکٹ جی. تو وہ والے لوگوں کی جیب میں اگر پیسہ ایڈیشنل بچا, وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ یا تو سرکار کسی چیز میں ٹیکس کم کرتی ہے, جیسے ہندوستان میں 150 کروڑ کی آبادی میں سے خالی 7 کروڑ لوگ جو ہے انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں. انکم ٹیکس میں 2018-17 سے کوئی بھی چینجز نہیں آئے. تو پاسبلٹی ہے جو کہ بریکٹس ہے, جیسے انہوں نے رکھا ہے 2.5 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں بھرنا ہے, پھر 5% بھرنا ہے 5 لاکھ تک, پھر انہوں نے جو ہائیسٹ ٹیکس رکھا ہے کہ 10 لاکھ کے اوپر جس کی بھی انکم ہے اس کو 30% دینا پڑتا ہے. تو ڈیمانڈ ہے انڈسٹری کی, اور بہت سارے سیلریڈ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو 20 لاکھ, کیونکہ انفلیشن بھی بڑھ گئی, چیزوں میں ویلیو نہیں ہے اب 10 لاکھ میں. تو اگر وہاں سے سرکار آتی ہے, کیونکہ وہاں سے ریونیو بھی اتنا جنریٹ نہیں ہوتا ہے, جی ایس ٹی انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہی مین ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. وہاں پہ ایک تو آپٹکس بھی سرکار کو دکھے, مطلب آپٹکس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے, 7 کروڑ فیملیز کو اس سے بینیفٹ ہوگا, اور ایک لوور طبقے کے لوگوں کے جیب میں پیسہ آئے گا. سو دیٹ از سم تھنگ وچ مائٹ ہیپن ان دس بجٹ. اٹ از آلسو پاپولسٹ, تو الیکشن میں بھی اس کا, کیونکہ ناؤ اسٹیٹ الیکشنز بھی آ رہے تھے, میجر الیکشن سے پہلے 9 الیکشنز آ رہے ہیں. سو آئی تھنک دیز آر سم آف دا جی قریش صاحب, جیسا کہ میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک طبقہ جو ہے, جس طبقے کی بات ایوب صاحب کر رہے تھے کہ یہ تھرو پولیٹیکلی سب سے وائبرنٹ ہوتا ہے, اور کوئی بھی جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوتی ہے اس کا ایک مین فوکس ایریا ہوتا ہے, کہ کیونکہ یہی وہ طبقہ ہوتا ہے جو
جس میں بہت زیادہ پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتی ہے، تو اس طبقے کو راحت پہنچانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں کچھ ہوگا؟ بیکاز اگلے سال الیکشنز ہونے ہیں. بالکل ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو پرٹیکولرلی جو مڈل انکم گروپ ہے جی، زیادہ یہی ووکل بھی ہوتا ہے اور لوور انکم گروپس بھی، اور لوور انکم گروپ بھی ہے. لیکن مڈل انکم گروپ جو ہوتا ہے یہ جیسے آئی صاحب نے کہا ان کو یہ انکم ٹیکس بریکٹس میں آتے ہیں. جی، تو انہوں نے صحیح فرمایا 2014 سے انکم سلیب اس میں کوئی چینج نہیں آئی، ان میں معقولیت لانے کی ضرورت ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انکم سلیب جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو مڈل انکم گروپ ہے اس کو کوئی راحت ملے. اسی طریقے سے جو غریب لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں یا اس کے آس پاس رہتے ہیں، اکنامکلی ویکر سیکشنز لوگ ہیں، ان کو بھی راحت پہنچانے کی ضرورت ہے. مثلا سبسڈائز جو ریشنز وغیرہ دیتے تھے، جی، یا اسی طریقے ان کو جو ہومز ملتے تھے، سبسڈی فار ہوم جو آواس یوجنائیں ہماری، انہوں نے کریڈٹ لنکڈ اسکیم کی بات کی. اسی طرح PMAY جو ہے جو غریبوں کو مکان بنانے کے لیے وہاں معاونت ہوتی ہے، وہ پچھلے 4-5 سال سے چل رہا ہے. اس کی لوکیشن بڑھتی جا رہی ہے. اس کی گراؤنڈ امپلیمنٹیشن بہت اس معقولیت لانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو پیسہ ہے غریب کے لیے اکنامکلی ویکر سیکشن کے لیے ہے، یہ راحت اسی تک پہنچ جائے اور وہ اپنے مکانات بنا سکیں. اور جب ان کا ایک مسئلہ مکانیت کا یہ اٹینڈ ہوتا ہے تو کم از کم ان کو ٹائم بھی ملتا ہے، کچھ پیسہ انکم سے بچ جاتا ہے جس کو وہ اپنی اسکولنگ کے لیے بچوں کے لیے کریں گے یا اور بھی ان کی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان پر خرچہ کریں گے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا بجٹ ہے کیونکہ الیکشن بھی آنے والا ہے، لہذا اس میں عام لوگوں کی جو بھلائی کے کام ہیں ان کی طرف دھیان دیا جائے گا. مثلا جو ایجوکیشن سیکٹر ہمارا ہے یا جو ہیلتھ سیکٹر ہے، اس کی ایلوکیشن بڑھائی جائے گی تاکہ عام لوگوں کو، چاہے وہ غریب ہے، چاہے متوسط درجے کا ہے، چاہے امیر ہے، ان کے لیے گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کی سہولیات، ہیلتھ انشورنس ہے بڑھی جائیں تاکہ بچے جو ہیں یہ تعلیمی دائرے میں آ جائیں. اتنی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے مطلب اس بجٹ کے ساتھ. صاحب جب قریشی صاحب کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو کافی آپٹمسٹک ہیں قریشی صاحب. یہ تو ہر ایک سیکٹر میں بڑھوتری ہی کر رہے ہیں، خدا کرے ایسا ہی ہو. بٹ کور کوشچن تو یہی ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے اگر ہم ہر ایک جگہ پہ بہت زیادہ پیسہ انفیوز کرتے ہیں، وہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ ایک اچھی چیز جو ہوئی ہندوستان کے لیے ریسنٹلی جو اینڈ پرٹیکولرلی اسی سے ایک جڑا ہوا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ بتدریج کم ہو رہے ہیں. اتنے زیادہ کم تو نہیں ہو رہے ہیں بٹ کم ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں. اور جو اوور آل گلوبل سلو ڈاؤن چل رہا ہے، انڈسٹریل ڈیمانڈ، انڈسٹریل سلو ڈاؤن انڈیا میں بھی ہے. ہمارے ایکسپورٹس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کم ہے، پرٹیکولرلی ان یورپ اینڈ US، کیونکہ وہاں ان کے جو ویئر ہاؤس سے آلریڈی بھرے پڑے ہیں. تو جب تک ان کے ویئر ہاؤس میں جگہ نہیں ہوگی تو نیا مال وہ لیں گے نہیں، اور جب تک وہ نیا مال اٹھاتے نہیں ہیں تو ہمارے یہاں پہ ایکسپورٹس کی ڈیمانڈ بڑھے گی نہیں. تو اس سارے سینیریو میں یہ جو پیسہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی بڑھوتری ہوگی، وہاں پہ بھی بڑھوتری، یہ آئے گا کہاں سے؟ ہندوستان کے لیے کچھ اچھی چیزیں ہوئی، جیسے کہ ان کا جو انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن ہے وہ ایک بڑا ہی اپورڈ پروجیکشن میں جا رہا ہے. GST کلیکشن کی میں بات کروں پچھلے ایک سال میں وہ ایک بڑا ریونیو سٹریم جو سرکار کے لیے وہ سٹیبل ہے اور وہ انکریز ہو رہا ہے. پہلی چیز وہ. دوسری چیز جو انہوں نے ڈائیویسٹمنٹس لاسٹ ایئر کی تھی، جیسے LIC وغیرہ کا کیا تھا، جیسے کہ میں نے کہا یہ پری الیکشن بجٹ ہے، اس میں بہت بڑے ایسے اناؤنسمنٹ نہیں ہوں گے بیکاز دیٹ سم ٹائمز گوز اگینسٹ دا پبلک سینٹیمنٹ کہ سرکاری ایسیٹس بیچے جا رہے ہیں وغیرہ. بٹ اسٹل دیر آر سم، جیسے IDBI بینک ہے، دیٹ از آن دا پروسیس. اور لاسٹ بجٹ میں اناؤنس ہوا تھا کہ اس باری 2 PSU بینکس جو ہے ان کو ڈائیویسٹ کیا جائے گا، ان میں ان کی پرائیویٹائزیشن کی جائے گی، یا مائکرو شیئر جو ان میں ہے، جو مائنورٹی شیئر جو ہے وہ لیکویڈیٹ کیا جائے گا. تو یہ 2 ذریعے ہیں جہاں سے اٹھایا جائے گا. اس کے بعد جو بچتا ہے سرکار قرضے اٹھاتی ہے. فارچونیٹلی انڈین گورنمنٹ کے لیے ان لائک جو کچھ نیبرنگ کنٹریز ہے جہاں پہ سب سے زیادہ قرضہ ان کا فورن ڈینومینیٹڈ ڈیٹ تھا، مطلب ڈالر میں، انڈیا کا جو انٹرنل اسٹرکچر آف سیونگس ہے وہ کمپیریٹیولی بیٹر ہے. ایز اے ریزلٹ ہندوستان کا جو ڈیٹ ہے وہ ڈومیسٹک مطلب انڈین روپی میں ڈینومینیٹڈ ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، قرضہ، ٹیکسز کے تھرو جو ریونیوز آ رہے ہیں وچ مینس اینڈ ڈائیویسٹمنٹس، یہ 3 جو ہے بڑی چیزیں ہیں جن پہ سرکار کی نظر ہے، جہاں سے یہ ریونیو ریز کرنے کی کوشش کریں گے.
لیکن ڈائیویسٹمنٹ اتنا نہیں ہوگا کیونکہ یہ پری الیکشن بجٹ ہے تو اس میں ڈائیویسٹمنٹ کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر اینڈ پرٹیکولرلی جو ہماری جغرافی ہے وہاں پہ ہمارے امیجیٹ ویسینٹی میں 2 کنٹریز کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں. سری لنکا کا ہم نے دیکھا کہ کیا حال ہوا اور آج کل پاکستان بھی ایک بڑے خطرے کی طرف جا رہا ہے. تو اس سینیریو میں آبویسلی جو عام لوگ یہاں کے ان کے لیے بھی بہت زیادہ اسکیپٹسزم بھی ہے. فارچونیٹلی جو پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی ہے اٹ ریسٹس آن پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جب آپ کے پولیٹیکلی اسٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہندوستان کے لیے خوش قسمتی رہی کہ سرکار کوئی بھی آئے لیکن ایک انسٹیبل گورنمنٹ نہیں رہتی ہے, بہت ساری جو نہیں ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے پالیسیز اور باقی جو باہری انویسٹرز ہیں باقی کنٹریز ہیں ان کا کانفیڈنس آتا ہے پالیسیز پہ. آپ نے فوریکس ریزرو کی بات کی ابھی بھی ہندوستان کے پاس فوریکس ریزرو کی کمفرٹیبل پوزیشن ہے. حالانکہ اپنی کرنسی کو بچانے کے لیے ڈوینڈلنگ ہونے سے بہت خرچہ کیا, انہوں نے بہت سے ڈالرز بیچے, لیکن 2-4 چیزیں جو ریسنٹلی ہندوستان نے کی کہ بائیلیٹرل ٹریڈ ود سم کنٹریز فار انرجی لائک روبل اور INR کا فار پرچیزنگ آئل فرام رشیا, یا اسی طریقے سے کچھ کنٹریز ایران وغیرہ کیسے بارٹر سسٹم کے تھرو کر رہے ہیں. تو ان کے جو ڈائیورسفیکیشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہے انڈیا کا وہ کمپیریٹیولی سری لنکا اور پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. دیٹس وائی ان کا ڈالر ڈیپینڈنس, حالانکہ 80% ٹریڈ ڈالر میں ہی کرتا ہے ہندوستان, لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی لاٹ بیٹر پوزیشن انٹرنیشنلی. جی یہ ایک خوشائند بات, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی یہاں پہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہے اور اس کے چلتے یہ ہوا ہے کہ جو رشیا پہ جو سینکشنز لگی ویسٹرن سینکشنز یا جو ایران پہ ویسٹرن سینکشنز ہم ان کو سم ہاؤ وی ہیو بین ایبل ٹو اسٹرک دیم آف ڈسپائٹ دیٹ وی ہیو بین ایبل ٹو کیری بائیلیٹرل ٹریڈ ود رشیا. اینڈ فارن انویسٹمنٹ کمز, یو ڈو ایکسپورٹ, یو ڈو امپورٹ, a lot of things happen when there is a stable government in place. جی اب قریشی صاحب, جموں اینڈ کشمیر بینگ یونین ٹیریٹری, تو آبویسلی جب بجٹ کی جو تجاویز آئیں گی اس میں جموں اینڈ کشمیر کا بھی ذکر ہوگا, ہمارے بھی ایسٹیمیٹس کچھ ہوں گے. تو حالانکہ اتنا وقت نہیں ہے بٹ کیا توقعات ہیں؟ ہاں, حالانکہ ہمارا جو بجٹ وہ بعد میں پیش ہوگا, لیکن ہماری جو کچھ توقعات ہیں جو ہماری یہاں ڈیمانڈز رہی ہیں, ہمیں امید ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ کا بجٹ ہوگا ان کا خاص خیال رکھا جائے گا. مثلا ہماری پہلے سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے جو ہماری ریلوے لنک ہے اس کو ٹارگیٹ ڈیٹ پر کمپلیٹ کیا جائے گا, ادھمپور بارامولہ روڈ, یہ ہماری ڈیمانڈ رہی ہے. وی ایکسپیکٹڈ دیٹ اٹ از سپیریئر کمپلیشن ول بی اے پارٹ آف دی بجٹ. سملرلی اس ریلوے کو ایکسٹینڈ کرنے کا مطالبہ تھا کہ بارامولہ سے کپوارہ اور اسی طریقے سے جموں سے پونچھ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. ہم توقع کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان ڈیمانڈز کا خیال بھی رکھا جائے. اسی طریقے سے بہت پہلے سے یہ ہماری دیرینہ ڈیمانڈ یہاں سے جموں کشمیر سے رہی ہے کہ ایک سپریٹ ہارٹیکلچر یونیورسٹی کشمیر میں ہو اور ایک ویٹرنری یونیورسٹی جموں میں ہو. یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے. سوری, مجھے آپ کو یہاں پہ روکنا پڑے گا کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم پھر سے ملیں گے, تب تک تو ساری تجاویز آ بھی چکی ہوں گی تو ان کو پھر سے انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اعجاز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر, احساس